अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी का कितना बेहतरीन बयान है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बयान है। खाने के लिए मुझे हुजूर की भूख देखी नहीं जा रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाका देखा नहीं जा रहा है। घर में कुछ है, बीवी ने कहा कि कुछ जौ है, थोड़ा सा जौ है, एक सा, जिसको आप यहाँ यूं समझ लें कि 1 किलो 2 किलो के आसपास का। अगर वीडियो हज़रत जाबिर ने कहा इसको जल्दी से पीस लो, इसका आटा बना लो, और हमारे घर में बकरी का पला हुआ एक बच्चा है, मैं ज़बह करके उसकी बोटियां बनाता हूँ, तुम खाना बना लो, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आता हूँ। बेगम ने कहा याद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ 2-3 सहाबा को लाना, इसलिए कि खंदक में उस वक्त सहाबा इकराम तकरीबन 550 की तादाद में खंदक खोद रहे हैं और सब भूखे हैं। हजरत जाबिर की बेगम कहती हैं कहीं रुसवा मत करना मुझे सबके सामने के खाने के लिए। हजरत जाबिर ने कहा तुम फिक्र मत करो, और वो जौ का पीस कर आटा बनाई और रोटियां तैयार करती हैं, आटा गूंद करके रखी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कान में हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम अपने घर पर थोड़ा सा खाना बनाया है, आप तशरीफ लाएं, अबू बकर व उमर और कोई साथ में हो, आप तशरीफ लाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर जाओ घर, मैं जब तक ना आऊं ना हांडी उतारना ना रोटी बनाना। और उसके बाद मुतवज्जे हुए जो सहाबा खंदक खोद रहे थे और सबको ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबा चलो जाबिर के घर में दावत है। 550 सहाबा सब कुदाल और फावड़े नीचे रखे और हुजूर के पीछे चल पड़े। 1 किलो गेहूं और इतनी बड़ी जमात मोहब्बत करता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा की जमात के साथ हजरत जाबिर के घर आ रहे थे, उनकी खातून देखती हैं पर्दे में और चीख मार कर कहती हैं जाबिर तुमने मुझे रुसवा कर दिया, इतनी बड़ी जमात आ रही है मेरे घर। हजरत जाबिर दौड़ते हुए आए और अपनी रफीक हयात से कहते हैं मेरी बेगम, ए खातून तो फिक्र किस बात की कर रही है, जिनको हमने दावत के लिए बुलाया है वही हमारा सारा इंतजाम भी करेंगे। हमारे घर अपना खाना कौन सा है, जो मिलता है वो कदम मुस्तफ़ा की बरकत से मिलता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत जाबिर के घर गूंधा हुआ आटा रखा था, उसमें अपना लुआब पाक लगाया, और जो हांडी चढ़ी हुई थी गोश्त की उसमें हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक लगाया, और उसके बाद आप तशरीफ रखें। और उस वक्त घर में बैठने की जो जगह थी 10 लोगों के बैठने की जगह थी। सहाबा कराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, खुद दस्तरखान पर बैठे। अब कहा कि अब हांडी से सालन निकालो और रोटियां देती जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं हम रोटियां परोसते थे और हांडी से सालन निकालते थे, 10-10 सहाबा खाते गए। उस दिन शाम तक सहाबा की तादाद 1000 को पहुंच गई, सबने पेट भर कर खाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और शाम जब हो गई, हजरत जाबिर कहते हैं अभी मेरे घर में रोटियां भी बची हुई थी और वो हांडी अभी भी सालन से जोश मार रही थी, क्योंकि तू मौजूद थी। ये बरकत बल्कि ये मौजिज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाह। तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाकों को देखा है, लेकिन जब वो किसी को खिलाने पर आए तो 1 किलो गेहूं में पूरी कौम को भी खिला दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये तसर्रुफ अता किया है। वहां से वापस तशरीफ लाए, सहाबा कहते हैं ये मौजज़ा हमने खंदक के मौके पर देखा। उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए थे कि एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई और उसकी मुट्ठी भर खजूरें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी क्या है? उस लड़की ने कहा मेरी अम्मा ने हमारे अब्बा के लिए कुछ नाश्ते की खजूरें भेजी हैं, इतनी खजूरें घर में मिल गई थी, हमारे वालिद आपके साथ खंदक खोद रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ खजूरें। अपनी चादर निकाली और बिछा दिया और खजूरें उस पर डाल दी। एक छोटी सी लड़की एक मुट्ठी भर जो खजूरें लाई थी, अब सहाबा से कहा कि आओ इनमें से खजूरें खा लो। उस वक्त तकरीबन 1100 सहाबा ने खजूरें उसमें से खाई, एक मुट्ठी भर खजूरें। ये भी मौजिज़ा जंगे खंदक के मौके पर पेश आया। बहुत सारे लोगों को लगता है ये अकल में आने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारी अकल में आए तो हुजूर का मौजिज़ा कैसे होगा? मौजज़ा कहते ही उसे है जो आम आदमी की अकल में ना आए, मुफ्ती साहब आम आदमी की समझ में ना आए, दिल से मोहब्बत करता ये मौजज़ात। अब उसके बाद जंग की तरफ हम आते हैं।
یہ خندق کھودی گئی، صحابہ اکرام رضوان تعالی علیہم اجمعین تقریباً 2000 کی تعداد میں مدینہ طیبہ سے نکلے. کس وقت کہ مکہ کے کفار و مشرکین، قریش اور خیبر سے یہودی اور بنو غطفان، یہ بڑے بڑے قبیلے سب کی سب جماعتیں مل کر مدینے پر جب چڑھائی کے لیے وہ نکلے تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْحَنَاجِرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب یہ بھاری بھرکم لشکر آ رہا تھا مدینے کی طرف تو دھول اڑتی ہوئی اتنی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ان کی آوازیں، ان کے چیخ و پکار، ان کے جھنڈے، صحابہ اکرام کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے ہیبت آ گئی. قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو حلق تک آ گئے تھے. السلام علیکم بلغت القلوب الحناجر، اور تم کیا کیا گمان کرنے لگ گئے کہ کیا ہوگا، اتنی بڑی فوج آئی ہے. اب وہ خندق کے اس پار آ کر رک گئی. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کو لے کر جب جبل صلا، ایک پہاڑی ہے مدینے کے باہر، پہاڑی ان کے پیچھے تھی اور خندق سامنے تھا، صحابہ کو لے کر صف آرا ہو گئے. اس وقت ایمانی جذبہ دیکھنے کے قابل تھا. جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اہل ایمان جنہوں نے دیکھا اس بھاری بھرکم فوج کو تو وہ پکار اٹھے صحابہ، تو یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے. اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا. لیکن اس وقت جو جماعت میں منافقین بھی آئے تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کو بچوں کو ہم کھلا چھوڑ کر کے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے، ہم مدینہ واپس جاتے ہیں. ایک ایک کر کے بھاگنے لگے. تو جو منافقین تھے صفوں میں صحابہ کے، وہ بھاگ کر کے چلے گئے، جبکہ ان کے کسی کے گھر کھلے نہیں تھے. طریقہ کار یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو، بچوں کو مدینے میں کچھ قلعوں میں بند کروا دیا تھا، اور اس پر صحابہ اکرام کو پہرے داری کے لیے لگا دیا تھا. کئی صحابہ کو مدینے کے الگ الگ انداز پر مورچہ قائم کر کے حضور نے مدینے کی حفاظت پر بھی لگایا، اور اپنا خلیفہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت میں اور انصار کی جماعت میں 2 صحابہ کو حضور نے سپہ سالار بنایا، علم دیا، جھنڈا دیا. یہ صحابہ اکرام آئے تھے. جنگ تو ہو نہیں رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار اور دشمنوں کو جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے اتنی بڑی خندق کھود رکھی ہے، آمنا سامنا ہونا مشکل ہے. آپ کو بتاؤں کہ وہ پورے کفار پھیل گئے، اور مدینے کے اطراف 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا. 1 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ پورے مدینے میں حالت ایسی تھی کہ نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کچھ نہیں ہے. اور ادھر صحابہ کا ایمان دیکھنے کے قابل تھا. سخت ٹھنڈیوں کے دن ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ جمع ہوئے ہیں. اور اس وقت مجھے ایک روایت یہ ملی، رات کا وقت ہوتا تو ادھر گانے باجے، رقص، سرور، اور وہاں کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے تو کبھی گائے، بکریاں، اور اس کے کھانے کی لذت کی خوشبوئیں کفار و مشرکین کے خیموں سے آتی. 10,000 کا مجمع ہے، خوب کھا رہے ہیں، خوب ان کے ہاں کباب ہیں، بوٹیاں ہیں. جب وہاں سے کھانے کی بو آتی تھی، ادھر صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کھانوں کی خوشبو نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ صحابہ کا کیا ایمان تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے اگر ہم آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ادھر نہ ہوتے. اے میرے آقا، ہم تو آپ کے صرف چہرے مبارکہ سے اپنی بھوک بجھا لیتے. جب شدت کی بھوک لگتی ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ صحابہ تھے جن کو 1 مہینے تک آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بہت تیزی سے ہلا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد مدد آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ ہم یہاں گھر سے اٹھے مدد آ جانی چاہیے. ارے تم پہلے تو میدان میں کھڑے تو رہو، اور اس کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. وہ صحابہ ایسے ہلا دیے گئے تھے کہ تیروں کی بارش ادھر سے کفار کرتے تھے،
اور ادھر صحابہ ڈھال سے بچاتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وقت خالد بن ولید انہی کی طرف سے آئے ہوئے تھے خندق میں, اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے خیمے تک آ گئے تھے, اور وہ جوان آدمی, اور جب حملہ کرتے تھے تو کسی کی دیکھتے نہیں تھے. لیکن اس وقت حضرت سعد ابن ابی عبادہ انصار صحابہ میں سے ایسے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ ایسے بپھر کر کے نکلے تھے خیمہ رسول کی طرف کہ اس وقت خالد بن ولید بھی سعد ابن عبادہ کی تاب نہ لا سکے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا پڑا, اس لیے کہ اس وقت سعد ابن ابی عبادہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس قدر خون خار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظروں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. حضور کی حفاظت کے لیے وہ اس قدر تیزی سے دوڑائے تھے کہ کوئی خیمے تک حضور کے آ نہ سکے. وہ صحابہ کیسے حضور پر اپنی جان نثار چھاور کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک مہینہ جب گزر گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا. بنو غطفان جو ہے وہ تو مال کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے. خیبر والوں نے کہا آدھی انکم ہماری آپ کو دیں گے کھجوروں کی, تم ہمارے ساتھ لڑو. اس بات میں تو وہ جنگ میں آئے. حضور نے یہ فرمایا کہ ان کا جو سردار ہے میں اس سے بات کرتا ہوں کہ تجھ کو ہم مدینے کی کھجوروں کا آدھا حصہ ہر سال دیا کریں گے, ان کا ساتھ چھوڑ دے, مکہ کے جتنے قریش ہیں اور یہودیوں کے چھوڑ دے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ بنو غطفان کا جو سردار ہے اس سے بات کر کے مدینے کی کھجوروں پر صلح کر لیں گے. اب اس بات پر صحابہ اکرام سے مشورہ تھا. سعد ابن معاذ, سعد ابن ابی عبادہ, دو سعد ہیں حضور کے, یہ بہت جلیل القدر سعد ہیں. حضور ان دونوں کی بڑی عزت بھی فرمایا کرتے تھے. یہ انصار کے سردار تھے. دونوں کو حضور نے بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ بنو غطفان جو آئے ہیں وہ تو صرف کھجوروں کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے ہیں, ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں مدینے کی آدھی کھجوریں ہر سال ان کو دے دیا کریں گے, وہ ان کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے. دونوں صحابہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ وحی آ چکی ہے, اللہ کا حکم ہے آپ کے اوپر اور یہ حکم مصطفیٰ ہے, تو پھر ہمیں بولنے کی مجال بھی نہیں ہے, ہم بولنا نہیں چاہتے. اس کے بعد آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے, لیکن میرے آقا اگر یہ مشورہ ہے تو ہمیں حکم فرمائے. حضور نے فرمایا نہیں, وحی کے ذریعے سے نہیں آئی یہ بات, اور نہ ہی یہ حکم ہے, میں تو یہ مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے. حضرت سعد ابن ابی عبادہ, سعد ابن معاذ, جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اس کو پھاڑ دیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کافر تھے تب ہم مدینے کی کھجوریں ان کو لے جانے نہیں دیتے تھے, اور آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں, آدھی کھجوریں تو دور کی بات, یا رسول اللہ ہم آدھی گھٹلی بھی انہیں دینے کو تیار نہیں ہیں. بنو غطفان اگر جنگ کے ذریعے سے مدینے کی کھجوریں لینا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم انہیں کھجوریں نہیں اپنے تیر اور نیزے ان کو کھلا کر بھیجیں گے. جب حضور نے دیکھا اتنا ایمان ان کا ہے, حضور نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, تم دونوں کے مشورے کو قبول کیا جاتا ہے, کوئی کھجوریں دینے کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جنگ کا ایک دن ایسا آیا کہ اکرمہ بن ابو جہل, عمر بن عبد ود, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. ایک 90 سال کا خراٹ بوڑھا آدمی ہے عمر بن عبد ود, لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا اکیلا, جو جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا. اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک مسلمانوں کو مار نہ لوں, اس وقت تک میں کنگھی نہیں کروں گا. یہ قسم کھا کر کے بیٹھا ہوا تھا. 5 سال کے بعد خندق میں آیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے خندق میں کدا دیا, اور 4-5 لوگ خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور للکارنے لگے اور بڑی بری باتیں کہہ کر کے پکارنے لگے, کوئی ہے ہمارے درمیان مقابلے والا تو آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں جو صحابہ تھے تھکے ہوئے تھے, 1 مہینے سے کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, موسم کی سختی الگ. اس وقت صحابہ کرام تھکے ہارے ہیں, تلوار ادھر سے تیروں کو روک کر کے تھک چکے. جب ادھر سے وہ پہلوان چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور وہ بھی خندق کراس کر کے ادھر آئے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کوئی ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا؟ تو سب سے پہلے آواز آتی ہے شیر خدا حیدر کرار کی. علی ابن ابی طالب حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, عرض کرتے ہیں یا